अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग साजिद उमर गिल के साथ APP न्यूज़ पर। नाजरीन, आज हम अपने फॉर्मेट से बिल्कुल हटकर आप की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्हें अहदसाज भी कहा जा सकता है, और उनका जो टैलेंट है वो इतना, उसका मल्टीपल उसकी डायमेंशंस हैं कि अगर हम एक ही रुख पर उनकी शख्सियत को उजागर करने के लिए गुफ्तगू करना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो हम जस्ता जस्ता उनसे उनकी ही शख्सियत के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनके हवाले से बातचीत करेंगे, और मुझे यकीन है कि आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। आज की मेरी मेहमान शख्सियत जनाब फ़रत अब्बास शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ऐसा बेहतरीन शायर, निंजा मास्टर, पुलिस में रहे, एंकर हैं, एक्टिंग भी करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की तरफ उनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं, उनके बहुत से हवाले हैं। तो नाजरीन, आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनकी शायरी भी सुनेंगे, उनके ज़ाती जो ज़िंदगी है उस हवाले से भी उनसे बातचीत की जाएगी। आप यकीनन इसको बहुत एंजॉय करेंगे। आप मेरे हमरा रहिए। अभी चंद लम्हों में हम आपको मिलवाएंगे जनाब फ़रत अब्बास शाह साहब से। जी नाजरीन, हम मिल चुके हैं जनाब फ़रत अब्बास शाह साहब से। अब हम आपको मिलवाएंगे इनसे। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बहुत सी जो आपकी गुनागू मसरूफियात होती हैं उसमें से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। आज हम ये शो मेरा, आप जानते हैं फैक्ट फाइंडिंग हम स्टूडियो से करते हैं अमूमन, लेकिन आज हमने सोचा कि यूँ बाहर आके खुली फ़िज़ा में, चूँकि आप एक शाहबाज हैं तो खुली फ़िज़ा के आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि आपसे हम गुफ्तगू भी यूँ की जाए। आपका बहुत शुक्रिया शाह जी। आपका भी शुक्रिया। और ये रस्मी नहीं है, आपको पता है कि हमेशा आपसे मिलके बड़ी मुझे जो ज़ाती किस्म की खुशी होती है। बहुत शुक्रिया शाह जी। शाह जी, मैंने अपने इंट्रो में ये अपने देखने वालों से ये बात की थी कि आप एक इंतहाई मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। आपके अंदर बहुत कुछ है, और तमाम जो आपके तारुफ़ हैं, अमूमन होता यह है कि बंदा छोटे छोटे कई काम करता है और एक आध उसका तारुफ़ बड़ा हो जाता। आपके तो सारे तारुफ़ ही बड़े। आपने अपनी तालिब इल्मी के दौर से निंजा मार्शल आर्ट्स का एक, और आपकी जो शोहरत है वो सरहदों से बाहर तक जाना शुरू हुई, और फिर यकदम मालूम हुआ कि आपके अंदर तो एक बहुत अजीम शान शायर मौजूद है। एक बहुत ज़रखेज़ जो दिल और दिमाग है कुदरत ने आपको अता कर रखा। आप मौसीकी को बहुत अच्छा जानते हैं, बल्कि आप गाते भी हैं गाहे गाहे। आप पुलिस के महकमे में रहे, आप एंकर भी हैं, आप एक मज़ाहिया जो टीवी का, निजी टीवी का शो था, उसका भी आप हिस्सा रहे। आप क्या कुछ हैं शाह जी? मैं वैसे अपने ज़ाती तौर पे ये मुझे तजर्बा भी है, मैंने पढ़ा भी, देखा भी कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेतहाशा बेबहा खूबियों से नवाजा है, और मैं समझता हर इंसान में बेतहाशा खूबी हैं। और दुनिया में ऐसे लोग पड़े हैं जो मिसालें हैं। मसलन हमारे ऑस्ट्रेलियन के क्रिकेटर थे, जो वो हॉकी के प्लेयर भी थे, क्रिकेटर भी थे, और पता नहीं क्या क्या खूबियाँ थी। चार्ली चैपलिन को आप देखें, अच्छा वो चार्ल्स वर्थ थे, वो जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चार्ल्स वर्थ। और ये भी जो है ना, चार्ली चैपलिन वो म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, कॉमेडियन भी थे, और रुलाने में भी शायद हैं, और राइटर भी थे, शायर भी थे। आपको पता है कि चार्ली चैपलिन शायर भी थे। तो लोग इस तरह की दुनिया में लोग बहुत हैं। वो उसने कहा था ना, आई लव टू वॉक इन द रेन, क्योंकि लोग मेरे आंसू ना देख पाए। कितना जज्बाती आदमी। हाँ, और मुझे तो ये लगता है कि शायद अभी भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर होने में या करने में रह गई। अच्छा शाह जी, ये बताइए कि ये जो आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ हवाले हैं, इसमें ज़ाती तौर पर आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग क्या है, जिसे आप ओन करते हैं, कि आप कहते हैं कि ये हूँ असल में मैं? मुझे बतौर शायर मैं हमेशा, मेरा बुनियादी तो यानी मेरा दिल, मेरी जान, रूह, मेरी ज़ात जो है वो एक शायर है। मैं एक शायर हूँ। बाकी जो काम है वो ज़ाहिर है कि जिस तरह शायर खाना भी खाता है, वो गुनगुनाता भी है, वो कोई ना कोई और क्रिएटिव काम करता है। शायर में एक जंगजू भी होता है, वो बाकी इसकी आगे से वो बहुत से जो रद्द अमल हैं उनके सामने अमल और रद्द अमल की वो एक बाजी में लगा रहता है शायर हमा वक्त। वो सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं। आप एक वॉरियर भी हैं, जंगजू आप हैं,
ہم نے آپ کو دیکھا جب آپ لکھنے بیٹھتے تھے یا آپ مختلف طرح کی سماجی جو ہمارے ہاں رد عمل کی جو کھینچا تانیاں ہیں اس کا جب آپ شکار ہوتے ہیں تو پورا سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت یہ نازک اندام شاعریاں واریاں پیچھے رہ جاتی ہیں. بالکل. اچھا شاہ جی کہاں سے آغاز ہوا تھا یا آپ ننجا مارشل آرٹس تو ایک بڑی سخت قسم کی ایک وہ اس میں ایکسرسائز اور مشقت والا کام ہے, تو آپ اتنی نازک اندام سے تخلیقی جذباتی انسان آپ وہاں کیسے گئے؟ میں یہ اکثر میں بچپن کے معاملے دونوں شاعری بھی مارشل آرٹس. اچھا. اکلوتا بچہ تھا ماں باپ کا اور پھر بھی کمزور بھی ہو گیا میں فزیکلی بیمار شمار رہنے کی وجہ سے, تو وہ چیزیں جو تھیں اس وقت میرے اندر جو تنہائی اور جو ایک جسمانی کمزوری تھی, یہ دونوں چیزیں جو ہیں محرومیاں سمجھ لیں کمپلیکس سمجھ, انہوں نے مجھے اکسایا کہ یہ دور ہونی چاہیے. اچھا. تو جو جسمانی جو میری ویکنس تھی, میں بیماری کمزوری ایک بچے کی, وہ مجھے لے گئی مارشل آرٹ کی طرف, کشتیوں کی طرف, باکسنگ کی طرف. اچھا. بچپن میں. اور جو آپ کو بچپن میں یہ اندازہ ہوا جی کہ کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے جو آپ کو دامنگیر ہے؟ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس میں ڈر بھی آ جاتا ہے اور محرومی کا احساس, اور تھوڑا یہ تو بہت اپر لیول کا ایک تخلیقی مرحلہ ہے جہاں انسان کو ادراک ہوتا ہے. اور تنہائی جو تھی وہ شاعری کی طرف لے گئی. اچھا, یعنی ڈر اور تنہائی. اور یہ بچپن میں ہی میرے 7-8 سال 9 سال کی ایج سے یہ دونوں پہلو جو ہے وہ میرے ساتھ میرے اندر ایسے بلنک کرنا شروع ہو گئے تھے. تو پھر آپ نے کیسے ان پہ قابو پایا؟ ان کو تو میں شامل ہو گیا نا, یہ کام شروع کر دیے میں. کیونکہ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ آپ ڈرتے بھی تھے, لوگ تو آپ کو بڑا بہادر آدمی سمجھتے ہیں. بچہ جو ہے نا, ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح تو میں بچپن میں بھی نہیں تھا کہ میں چوہے بلی سے ڈر جاؤں, اندھیرے سے ڈر جاؤں. یہ تھا کہ مجھے کمزور نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے آپ کو ایک کمزور بچہ یا لڑکا ہونے سے یہ خوف تھا کہ میں کیوں کمزور ہوں, کہ میں یعنی کوئی چیز مجھے کسی کی ہیلپ کرنا پڑے تو میں نہ کر سکوں, کسی کو ماں باپ کو بچے کو بھائی کو اٹھا کے کہیں رکھنا پڑ جائے, کسی کی اور طرح سے مدد, کسی کا ساتھ دینا پڑے تو میں کیوں نہ دے پاؤں. سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ وہ جو تھا وہ مجھے چیزیں وہ مارشل آرٹ کی طرف لے گئی, اور جو تنہائی تھی وہ شاعری کی طرف لے گئی لاشعوری طور پر. مجھے کچھ یاد ہے شاہ جی کہ یہ جو خود شناسی کا جو مراحل تھے, آپ اپنے آپ کو دریافت کر رہے تھے, اپنے بارے میں آپ کو آگاہی ہو رہی تھی, اور کون سے مرحلے پر آپ نے سوچا کہ یہ جو سپورٹس ہے, یہ مارشل آرٹس وغیرہ, یہ میرا میدان نہیں, مجھے ادھر جانا ہے, اور پھر آپ نے شعر کہنا شروع کیے؟ کچھ یاد ہے کہ کچھ اولین اشعار آپ نے جو کہے تھے وہ کن کیفیات کا مظہر تھے؟ اچھا, میں یہ تو نہیں میں نے سوچا کہ میرا وہ شعبہ ہے یا یہ نہیں, یہ تو شاید شعور مجھے آیا نہیں. اس وقت میری یہ سوچ نہیں تھی, لیکن یہ تھی کہ اس ساتھ خود بخود وہ شروع ہوتا گیا. مثلا جیسے یہ بچپن میں شروع ہو گیا مارشل آرٹ, پہلے کشتیاں شروع کی جو ہوتی تھی وہاں اویلیبل تھی, پھر باکسنگ کی, پھر باقی کام شروع ہو گیا. اس میں شاعری میں بھی جو ہے میلان طبع جو تھا یہ میرا 8-9 سال کی ایج میں تھا. اچھا ماشاء اللہ جی. اور میں آپ کے یہاں پہلے سے کوئی شاعر تھا؟ نہیں. اچھا, کوئی استاد آپ کو یاد ہے اولین؟ تو آپ شعر موزوں کیسے کرتے؟ جیسے گیت سن کے, جیسے موسیقی سن کے. اچھا, موسیقی سے آپ کو شغف ہو چکا تھا بچپن سے؟ سنتے تھے نا جی. اس میں یہ ہے کہ ہمارا کلچر جو تھا نا, اس میں نعت خوان ہوتے تھے, قصیدہ نوحہ پڑھنے والے لوگ ہمارے سامنے ارد گرد ذاکرین رہتے تھے. ہمارے بزم ادب کے ہم سارے شوقین تھے بچے. اچھا. میرے ساتھ جو میرے دوست تھے کلاس فیلوز, وہ بہت ہی سریلے تھے. اچھا بابا. یعنی پرائمری کے چھوٹے چھوٹے بچے سریلے تھے وہ بہت, تو میں ان سے کم سریلا تھا, یعنی سریلا تھا ہی نہیں بلکہ. لیکن ہم سے تو آپ بہت زیادہ سریلے. تو میں نے پھر میں نے وہ انہوں نے نہیں سیکھا, تو میں نے کہا یار میں سیکھوں تو مجھے آ جائے گا گانا. اچھا, جب ہم اس طرف گئے, موسیقی کو پسند کیا, تو پھر غزلیں مہدی صاحب, غلام علی صاحب, نور جہاں, فریدہ خانم, پھر ان لوگوں کو سنا, وہ پھر وہاں سے شاعری اندر آئی. شاہ جی, شعر کا ذکر ہو رہا ہے بار بار, میرے دیکھنے والے یقیناً وہ بھی منتظر ہیں, متمنی ہیں, انتظار میں ہیں کہ کب آپ کے اشعار آپ کے زبانی وہ سن پائیں گے اسکرین پر. تو بغیر کسی تعطل کے مزید میرے پاس بہت سے سوالات ہیں, ہم آپ کو باقاعدہ کھوجنا چاہتے ہیں. آپ ایک الجھی ہوئی گتھی ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے. آپ کی جو شخصیت کے مختلف حوالے ہیں اس نسبت سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن شاعری سب سے پہلے جو میرا اور آپ کا مشترکہ عشق بھی ہے, کچھ عطا ہو جائے,
کچھ مہربانی ہو کچھ شاعری سنا دیں تو میرے دیکھنے والے بہت خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، جناب فرحت عباس شاہ صاحب کی انتہائی لازوال شاعری جو یکدم ایسے جیسے جنگلوں میں قدرتی طور پر نشو و نما پانے والے خوبصورت پھول اگاتے ہیں اور نگاہوں کو وہ مسرت آمیز جو رنگ ہیں ان سے آشنا کر دیتے ہیں، یوں ہی جناب فرحت عباس شاہ صاحب کی شاعری سرفس پر آئی اور پھر زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پھیل گئی۔ یہ سرحدوں سے بہت آگے پھیل چکی ہے فرحت عباس شاہ صاحب کی شاعری، اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ یہ شاعری فرحت عباس شاہ صاحب کی زبانی، آپ بھی سنیے، میں بھی سنتا ہوں۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہو، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھے ہیں، تھوڑا سا تعارف ان کا۔ علی نواز شاہ صاحب میری جو زندگی کے جو سب سے پہلے دوست، سب سے پہلا ساتھی، پہلی محبت وہ علی نواز شاہ۔ جنگ سے ہم اکٹھے پیدا ہوئے، پلے بڑے، کھیلے کودے، اور آج تک اللہ کا کرم ہے کہ آج تک ساتھ ہیں۔ اور جو سب سے نئے میرے دوست ہیں لیٹسٹ، فیصل زمان چشتی صاحب، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ دونوں ایک تو قدر مشترک یہ کہ شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ علی نواز شاہ صاحب بہت عظیم ناول نگار ہیں اللہ پائے کے، یہ بہت خوبصورت شاعر ہیں، اور دونوں حلقہ رباب ذوق کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں، یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تو آج ہم اکٹھے ہوئے تھے، کہیں جانا تھا تو آپ کا پھر حکم بھی آ گیا۔ تو میں آپ کو پہلی جو شام کے بعد تھی، جو جس سے مجھے اللہ نے بڑی محبت اور پیار اور یعنی بہت عزت دی، وہ میں سناتا ہوں کہ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد، اور میں نے ایسے ہی گناہ تیری جدائی میں کیے، جیسے طوفان میں کوئی چھوڑ دے گھر شام کے بعد، اور شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا، شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا، جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر شام کے بعد، رات بیتی تو گنے آبلے اور پھر سوچا کون تھا باعث آغاز سفر شام کے بعد، اور تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد، لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد۔ اور اب میں آپ کو یہ میری جوانی کی تصویر بھی ابھی تک، یہ پرانا ایڈیشن میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک جو لیٹسٹ شام کے بعد میں نے کہی وہ بھی میں سنا دیتا ہوں، تاکہ اس میں جو میرے خیال میں یہ کم از کم بھی 40 سال کا گیپ ہے دونوں غزلوں کے درمیان۔ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، بہت اچھا، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد، آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد۔ اور شعر دیکھیے کہ لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد۔ بہت اچھے، واہ۔ آج کا دن بھی گزار آیا ہوں کن لوگوں میں، آج کا دن بھی گزار آیا ہوں کن لوگوں میں، مجھ کو اس بات کا احساس ہوا شام کے بعد، اور تم گئے ہو تو سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے، پھرتی رہتی ہے میرے گھر میں قضا شام کے بعد۔ تو یہ اس طرح یہ دونوں غزلوں کے درمیان بھی لمبا گیپ ہے۔ وہ بڑا اچھا شعر ہے وہ بھی، جو تیرا خواب، تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، جی وہ غزل اس طرح ہے کہ گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے، زخم یوں لفظوں میں اترے کہ دکھائے نہ گئے، اور آج تک رکھے ہیں پچھتاوے کی الماری میں،
آج تک رکھے ہیں پچھتاوے کی الماری میں، واہ 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 ایک دو وعدے جو دونوں سے نبھائے نہ گئے، واہ 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 اور تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں واہ میں، واہ اچھا تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے نہ گئے۔ واہ جی واہ بہت اچھا واہ 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 بہت شکریہ۔ واہ واہ جی ناظرین، آپ نے جناب فرحت عباس شاہ صاحب کی شاعری ان کی اپنی زبانی سنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ شاعر کے اندر کتنے رد عمل ہیں جو بہت سے عوامل کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں، کتنے جذبات کے مد و جزر ہیں، کتنے بھنور ہیں، اور اس کے اندر دکھ اور درد کی کروٹیں لیتی ہوئی جو ندیاں ہیں وہ کس طرح چڑھی رہتی ہیں ہمہ وقت، اور اس کے بعد یہ مصرے لبوں پر آتے ہیں، کرتاس پر قلم کے ذریعے سج جاتے ہیں، آپ اور ہم تک پہنچتے ہیں۔ یہ قلم اور کرتاس تب تک تازہ اور زندہ رہتے ہیں جب تک شاعر کا تخلیقی تحرک برقرار رہتا ہے۔ جناب فرحت عباس شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسا لازوال شاعر ہے۔ نقاد ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرحت عباس شاہ صاحب کی شاعری کا تخلیقی تحرک تا قیامت قائم رہے گا۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے اس پار جب ہم ملیں گے تو جناب فرحت عباس شاہ صاحب سے بہت سی ایسی اور باتیں ہم مزید سنیں گے اور بہت انجوائے کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ ساجد عمر گل کے ساتھ ہے APP نیوز پر۔ بریک سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے جناب فرحت عباس شاہ صاحب سے۔ آپ ایک ایسا لازوال شاعر ہے، ایک ایسا زرخیز ذہن اور ایسا درد مند دل ہے جس نے اس ساری شخصیت کو بہت زیادہ حسین اور جمیل بنا رکھا ہے۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ آپ کے لیے اس ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فرحت عباس شاہ صاحب، بریک سے پہلے ہم نے کچھ شاعری بھی سنی آپ کی شاعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت حساس طبع کسی شخص کی تخلیق ہے۔ اس میں اگر کہیں مسرت ہے، خوشی ہے تو وہ بے تحاشا ہے، سچائی پہ مبنی ہے، اور اگر کہیں دکھ، الم، ستم، غم کا اظہار ہے تو وہ بھی بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل کے باہر آ رہا ہے۔ اس حد تک سچائی پائی جاتی ہے آپ کی تخلیق میں۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے شاہ جی کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں پرٹیکولرلی، بہت بڑے بڑے شاہ دماغ لوگ، بہت بڑے بڑے شاعر، ادیب، مفکر، سیاستدان، استاد، بہت بڑے بڑے لوگ جو کسی بھی معاشرے کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا دیتے ہیں، وہ اللہ نے ہمیں دیے۔ آپ بھی اسی تسلسل کی، اسی تسبیح کے ایک دانے ہیں، اسی تسلسل کی ایک کڑی ہیں، اور آپ غنیمت ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج آپ سانس لیتے ہیں، بلکہ ہم آپ کے عہد میں سانس لے رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی فبی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی نعمتیں بے شمار، مگر ہمارے سماج میں انسانوں کا سماجی سطح پر جو زبوں حالی ہے وہ نہ ختم ہو پائی۔ کیا آپ بھی اس طرح سے سوچتے ہیں شاہ جی؟ خاص طور پہ شکریہ اس سوال کا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہ تو رہا ہے تاریخ میں کہ اچھے برے لوگ، بڑے چھوٹے لوگ، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، ہر درجے کی، ہر لیول کی، وہ تو رہی ہے تاریخ۔ لیکن ہم پاکستان میں آئے نا جی، اس کی بات کریں تو آغاز میں یہاں بھی جو قابل لوگ تھے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ تھے، دانائی میں بڑے تھے، وزڈم میں، یا اپنے فکر و نظر، فلسفہ، تخلیق، آرٹس میں بڑے تھے، ان کی سپیس موجود تھی، اور اس وقت شاید ان کی قدر کرنے والے اور وہ لوگ موجود تھے جنہیں کہا جاتا ہے کہ گوہر شناس۔ اب یہ ہوا ہے پچھلے 50-60 سالوں میں کہ ایک تو مادی حوالوں سے ایسی دوڑ لگی ہے کہ
لوگ میٹیریلسٹک جو مفادات ہیں ان کے پیچھے بہت تیزی سے وہ بھاگ پڑے ہیں، یا شاید اس پریشر میں آ گئے ہیں، رد عمل میں آ چکے ہیں کہ شاید اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا پھر یہ ہے کہ اب ہر آدمی وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں بجائے کسی اور کو سپیس دوں، میں خود کیوں نہ یہاں پہنچ جاؤں۔ حتیٰ کہ لوگ کسی کی سفارش کرتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کی کر دوں، کل کو مجھے ضرورت پڑی تو میں اپنے لیے کیا کروں۔ سفارش بھی بچا کے رکھتے ہیں، یا کسی بہت وہ سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں ذاتی طور پہ ان کو مل جائیں۔ اب جب معاشرے میں ہر آدمی یہ سوچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کسی جگہ پر کسی مناسب بندے کو لانے کی بجائے خود کو وہ پیش کر دے گا، یا خود کی خواہش۔ تو شاہ جی، اگر میں یوں کہوں آپ سے کہ یہ جو انتہا درجے کی خود غرضی ہے، سیلف سینٹرڈنس ہے، یہ ہمیں کس انجام تک لے جائے گی؟ انجام ابھی کہاں لے جانا ہے؟ اس سے ورسٹ انجام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سیاسی طور پہ اتنا شکست و ریخت کا شکار ہو چکے ہیں، نظریہ رہا نہیں ہے، انسانی اور سماجی سطح پہ بالکل ہم منتشر اور بے ترتیب ہو چکے ہیں۔ اب اس سے اگلا کام تو باقی بربادی ہے جو نظر آئے گی، جو بربادی سے پہلے، جو نظر آنے سے پہلے جو جتنی بربادی ممکن ہوتی ہے وہ ہو چکی ہے، جو اندر سے ہوتی ہے۔ جب کہتے ہیں نا بند چیزیں، سماج اندر سے گل سڑ گیا، تو سماج تو اندر سے گل سڑ چکا ہے۔ مجھے یہ یعنی میں یہ خود سوچتا ہوں کہ میرے ملک کو مجھ سے جتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا گیا، جتنا میرے لوگوں کو، میرے معاشرے کو مجھ سے، میری سوچ سے، میرے جذبے سے، میرے فلسفے سے، فکر سے میرا فائدہ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو، وہ نہیں ہے۔ اور اس میں عام آدمی کا قصور نہیں ہے، اس چوکس، چالاک اور سمارٹ آدمی کا قصور ہے جو لوگوں کو، اہل لوگوں کو ہٹا کے اپنی نااہلی کے باوجود وہ خود آگے آ جاتا ہے اور آنا چاہتا ہے اور دوسروں کا راستہ روکتا ہے۔ تو شاہ جی، یہ تو ہو گئے ہمارے سماجی مسائل۔ میں نے سوال بھی اسی لیے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ جیسے شاہ دماغ آدمی سے ہمیں اس کا کوئی جواب مل پائے۔ آپ نے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے، یعنی آپ نے نبض پہ ہاتھ دھر دیا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ جیسا شاہ دماغ تخلیقی آپ کی شخصیت، آپ کے ہاں ان مسائل کا کوئی ممکنہ حل موجود ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک ممکنہ حد تک انسانی سماج بنانے میں کامیاب ہو پائیں؟ دیکھیں، میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ میں ہوں شاعر، لیکن میں نے دنیا کا پہلا جو فیتھ بیسڈ یا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا، اور جس پہ آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے ادارے کی ریسرچ اور بڑے دنیا کے بڑے لوگوں نے، IMF، ورلڈ بینک، یہ اتنے لوگ، یہ دیکھیں کیوں وہ اس وقت ترقی میں، کہ وہ ہر جگہ سے برین کو اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں، لیکن میرا اور ان کا بنیادی فلسفہ جو تھا وہ ان کا نظام سود بیسڈ ہے، میرا جو بنایا ہوا ماڈل تھا وہ اسلامی بنیادوں پہ تھا، وہ سود سے دور ہے، پاک ہے، تو ہمارا نہیں ہو سکا آپس میں۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی جو تھیری ہے میری اکنامکس کی، اکانومی کی، اس کی ایک لائن میں تعریف ہے کہ اکنامکس کیا ہے، معاشیات کیا ہے، تو میں نے جو اس کی ڈیفینیشن دی وہ ہے ٹو سسٹین ادرز، کہ جب ہم میں سے ہر آدمی اس یقین رکھے گا اس بات پر کہ میں نے دوسروں کو سسٹین کرنا ہے، چاہے اب اس کو صرف آپ معاشی طور پہ نہ لیں، فکری طور پہ لیں، آپ اس کو خوشی دینے کے معاملے میں لے لیں، آرٹ کے معاملے میں لے لیں، کہ اگر مجھے آپ کے ہاں نظر آیا کہ آپ بہت اچھا فلو ہے، الفاظ کا انتخاب خوبصورت ہے، آپ بولتے ہوئے روانی بہت ہے، تو مجھے یہ چاہیے نا کہ میں جس جگہ آپ کے آنے سے، آپ کے ہونے سے خوبصورتی پیدا ہو، تو میں آپ کو وہاں لے کے آؤں، ٹو سسٹین ادرز۔ جب میں آپ کو لے کے آؤں گا، آپ مجھے کوئی اس قابل سمجھیں گے تو لے کے آئیں گے، جب ہم دونوں اور قابل لوگوں کو ڈھونڈیں گے، جب ہم سب اور کوئی ایسی چیز تلاش کریں گے جس سے باقی لوگ سسٹین ہوں، ہر آدمی دوسرے کو سسٹین کرنے کی سوچے گا تو خود سسٹین ہوگا، ورنہ اسی طرح اکیلا کر کے ایک ایک کر کے مارا جائے گا جس طرح مارے جا رہے ہیں سارا۔ اب اگر آج میں آپ کے ہاتھ سے نوالا چھینوں گا تو کل کوئی اور میرے ہاتھ سے چھین کے لے جائے گا، اور یہی کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ ناظرین، فرحت عباس شاہ صاحب کی یہ جو گفتگو ہے، اگر ہم اس کا چند جملوں میں خلاصہ کریں تو شاید ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق اور فرائض دونوں کے مابین جو ایک
اس میں ایک لیول ہوتا ہے, ایک درجہ ہوتا ہے ذمہ داری کا, اس کو جو توازن ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا شاہ جی, شکریہ. وہ جو توازن ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اگر ہم تگ و دو کریں گے تو یقیناً ہم اپنے سماج کو, جو بہت تیزی سے بگڑتا اور برباد ہوتا چلا جا رہا ہے, بہت شاکی ہیں ہم سب ایک دوسرے سے, شاید ہم اسے نئے سرے سے سدھار کی سمت لا سکیں. شاہ جی, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا حق مانگتے رہنا ہی شاید میرا ذمہ ہے. کچھ اچھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دینا شروع کر دیں تو یقین یہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمارے ڈور سٹیپ تک آٹومیٹیکلی پہنچنا شروع ہو جائیں گے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو ذمہ داری ہے نا, وہ حق مانگنا بھی انہی فرائض میں آ جاتا ہے, حق چھیننا بھی انہی فرائض میں آ جاتا ہے جن کو ادا کرنا چاہیے. جب جس معاشرے میں آپ کو یا آپ دوسرے لوگوں کو, آپ کو چلو ٹھیک ہے, لیکن جب جن کو حق چاہیے ان کو حق نہ دیا جا رہا ہو تو پھر چھین کے دے دینا چاہیے, کیونکہ جو نہ دینے والا ہے وہ تو باز نہیں آئے گا, وہ تو پھر محروم آپ کو پہلے سے رکھ ہی رہا ہے. تو جب, اور اس کو بھی اس وقت احساس ہوگا جب اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھینی جائے گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنا, جنت اور دوزخ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ, نیگیٹو ری انفورسمنٹ بتا کے یہ اپنا, یعنی انہوں نے اللہ نے ہمیں بتا دیا یہ چیزیں ڈیزائن کر کے کہ بھائی ضروری سزا اور جزا دونوں عمل جب تک جاری نہیں رہیں گے اپنے اپنے توازن سے تو پھر بات بنے گی. یعنی عدل و انصاف کے جو ادارے ہیں وہ صحیح بنیادوں پر استوار ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو عزت کرنے والے ہیں نا جی, عدالتوں کی عزت کرنے, شاعر ادیب جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اداروں کی عزت کرتا ہے, اپنی سرحدوں کی عزت کرتا ہے. لیکن بد نصیبی ہے کہ افراد ایسے چلے گئے ہیں ایسے کہ جو وہاں بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں, اس مرتبے کے اہل نہیں ہیں قد و قامت کے لحاظ سے. مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قد و قامت کی ریکوائرمنٹ ہے ایک عدالت میں, وہاں پہ ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جن کے خود عدالتیں جن کو کہتی ہیں بھائی معافی دے دے, اس کو اس سے جان چھڑو. خود ہمارے جو سپریم ججز ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کون آدمی جج بن کے آ گیا. اچھا شاہ جی, ہم نے یہ سنا ہے کچھ لوگوں نے, کچھ رازداران حقیقت جو ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بعض آپ اس طرح کی جو سماجی ناہمواریاں ہیں ہمارے سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, ان سے سٹ پٹا کر اس حد تک بیزار ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ کی آنکھیں بھی اشکبار ہوتی ہیں, آپ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم نے سنا کہ ایسے میں آپ کچھ گنگناتے ہیں اپنے آپ کو واپس وہ ایک سودنگ ایج پہ لانے کے لیے, یا وہ جو بہت انتشار ہے جذبات میں, تو آپ کوئی ایسا امکان ہے کہ ہم آپ کی یہ جو گنگناہٹ ہے, یہ جو آپ کا سریلا پن ہے, یہ ہمارے اس کیمرے اور مائک کے ذریعے ہمارے دیکھنے والوں تک بھی پہنچ جائے؟ کیا آپ اس ہماری درخواست پر آپ بسم اللہ مہربانی. ناظرین, میں نے بہت شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ فرحت عباس شاہ صاحب کی شخصیت کے اس قدر ملٹیپل ان کی ڈائمینشنز ہیں کہ ہم کسی ایک پہلو سے ہی ان پر گفتگو ان سے آغاز کریں تو صبح سے شام ہو جائے گی. چنانچہ ہم نے جستہ جستہ مختلف پہلوؤں پر ان سے بات چیت کی ہے. انہی پہلوؤں میں سے ایک ان کی شخصیت کا بہت ہی خوبصورت پہلو ہے کہ اللہ نے ان کو لہن داؤدی سے نواز رکھا ہے. یہ بہت اچھا گاتے ہیں اور میوزک کو ایک طالب علم کے طور پر نہیں بلکہ ایک استاد کے طور پر بھی سمجھتے اور بوجھتے ہیں. آئیے ان کا سریلا پن میں اپنے مائک اور کیمرے کے ذریعے آپ کی نظر کرتا ہوں. وہی ہے جبر, وہی بے بسی ہماری ہے, وہی ہے جبر, وہی بے بسی ہماری ہے, وہی خدا ہے, وہی بندگی ہماری ہے, وہی ہے جبر, نہ دکھ ہے بدلے, نہ دکھ دینے والے بدلے ہیں, نہ دکھ ہیں بدلے, نہ دکھ دینے والے بدلے ہیں, وہی نصیب وہی زندگی
کب کسی کے کہیں آنے جانے سے بدلی، ہے کب کسی کے کہیں آنے جانے سے بدلی، یہ مستقل ہے جو لاچارگی ہماری، ہمیں پتہ ہے نہیں ہے بہادری اس کی، ہمیں پتہ ہے نہیں ہے بہادری اس کی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بزدلی ہماری ہے، ہمارے وہموں کی ترتیب کو نہ چھیڑے کوئی، ہمارے وہموں کی ترتیب کو نہ چھیڑے کوئی، کہ اب حضور اسی میں خوشی ہماری ہے، کہ اب حضور اسی میں خوشی ہماری ہے، تمہارے ظلم کا انجام ہونے والا ہے، ہمیں یقین ہے اگلی صدی ہماری ہے، ہمیں یقین ہے اگلی صدی ہماری ہے، وہی ہے جبر وہی بے بسی ہماری ہے، وہی خدا ہے وہی بندگی ہماری ہے۔ جی ناظرین، راگ بھوپالی میں ترتیب دی ہوئی یہ ٹیون، شاعری بھی جناب فرحت عباس شاہ صاحب کی اپنی، اور ان کے لحن سے آپ نے یہ انتہائی درد میں ڈوبی ہوئی ٹیون اور یہ جملے، یہ لفظ، یہ مصرے، یہ حرف، یہ تمام چونکہ سچائی اور اخلاص پر مبنی ہے، اس میں اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی بہت سا دکھ ہے جو شامل ہے، چنانچہ جب یہ سروں میں ڈھلتا ہے تو اس میں بہت درد ہے، اس میں ایک ایسا آہنگ ہے جو دلوں کو چھو جاتا ہے واپس جا کر۔ ناظرین، فرحت عباس شاہ صاحب کی گفتگو، ان سے ملاقات، اور بہت جستہ جستہ ہم نے ان کے جو احوال ہے، شب و روز کیسے گزرتے ہیں، وہ کیمرے کی آنکھ سے ہم نے آپ کے لیے پیش کر دیا۔ آپ نے دیکھا حقیقت میں کہ ایک ایسا شاعر جسے کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جس کو سنا جاتا ہے، وہ در حقیقت اپنی نارمل زندگی میں کیسا ہے، انتہائی سادہ آدمی ہے، درد دل رکھتا ہے، اور جذبات کا جو ایک اس میں تحرک ہے اور جو روانی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ تمام جو جذبات ہیں وہ اس بنیاد پر استوار ہوئے ہیں کہ انسانیت کے دکھ اور درد دور ہونا چاہیے۔ چنانچہ اپنی غزل کے آخر میں انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جبر ہے، ستم ہے، ظلم ہے، علم ہے چہار جانب، اور انسانیت کو اس میں جکڑ لیا گیا ہے، مگر پھر بھی مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والی صدیاں انسانیت کی ہوں گی، میری، آپ کی، ہم سب کی ہوں گی۔ ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔